Assalamu alaikum everyone. This is your course in charge Dr. Nighat Sarwar. Today I would like to start my another session about your course Introduction to Mass Communication. In this session we will discuss types of communication. There are two types of communication: verbal communication and non-verbal communication. In our previous session we discussed definition of communication and mass communication, process of communication, nature of communication, and setting of communication. Today our topic is verbal and non-verbal communication. Now come to verbal communication. Verbal communication is the use of sounds and words to express yourself, especially in contrast to using gestures and mannerisms. Verbal communication is about language, both written and spoken. Another interpretation of verbal communication is the use of words to share information with other people. It can therefore include both spoken and written communication. However, many people use the term to describe only spoken communication. The verbal element of communication is all about the words that you choose and how they are heard and interpreted. Basically, communication दोनों important हैं, either verbal और non-verbal. ठीक है, हम वर्बल कम्युनिकेशन के साथ बाज़ दफ़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मर्ज करते हैं और अपना मैसेज आगे कन्वे करते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. The most important thing is to remember is verbal communication is about language, both written and spoken. ठीक है, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट आपको मिलेंगे. एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन एंड रिटन होती है, और कहीं कहीं स्कूल ऑफ थॉट आपको सिर्फ ये भी कहते नज़र आएंगे कि स्पोकन कम्युनिकेशन ही वर्बल कम्युनिकेशन होती है. Now come to examples of verbal communication. Example of verbal communication including written letters, memos, newsletters, newspapers, journals, and even personal notes. These are the example of verbal communication. Written, जो भी चीज़ written होगी, ठीक है, चाहे वो लेटर हो, न्यूज़ लेटर हो, न्यूज़पेपर हो, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, उनकी अहमियत ज़्यादा होती है, क्योंकि रिटन चीज़ जो भी होती है वो आपके रिकॉर्ड में रहती है. ठीक है, आप उसको किसी वक्त भी किसी भी एरा में निकाल सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड काम आप कर सकते हैं. So written letters, memos, newsletters, newspaper, journals, and even personal notes, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन में. मेमोस, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें. व्हाट डू मीन बाय मेमोस? मेमोस मीन्स मेमोरेंडम. Memorandum, form of communication used in business setting, brief written message in an organization from one department to another. ठीक है, मेमोस की भी बहुत अहमियत होती है, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिटन फॉर्म में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देती है, या फिर वन पर्सन टू अनदर भी मेमोस जा रहे होते हैं. These all are the examples of verbal communication. As we all know, communication is a two-way process. This means that communication is about passing information from one person to another. So in this process, both the sender and the receiver of the message are equally important. Verbal communication therefore requires both a speaker or writer to transmit the message and a listener or reader to make sense of message. It is important to remember that effective verbal communication cannot be fully isolated from non-verbal communication, like your body language, tone of voice, and facial expression.
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وربل کمیونیکیشن اینڈ نان وربل کمیونیکیشن ایک ساتھ کام کرتی ہیں. ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بتایا تھا کہ ہم جب اسپوکن ورڈ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں, تو صرف ہم بولتے ہی نہیں ہیں بلکہ بعض دفعہ قصداً اور غیر ارادی طور پہ بھی ہماری باڈی لینگویج بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کی ٹون آف یور وائس, فیشیل ایکسپریشن, آئی کانٹیکٹ, ٹھیک ہے, یہ مل کے ہی ہماری جو ہے اسپیچ کو ایک سکسیسفل میسج کے طور پر لے کر آتی ہیں. تو بوتھ کمیونیکیشن آر ویری امپورٹنٹ, وربل اینڈ نان وربل. دین کم ٹو بیسک وربل کمیونیکیشن اسکل. اس کی کانسیکوینس کیا ہیں, ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے وربل کمیونیکیشن. نمبر 1, افیکٹو اسپیکنگ, اینڈ سیکنڈ از لسننگ. ٹھیک ہے, ہم وربل کمیونیکیشن کی ہیلپ سے ایک اسپیکنگ پاور ہمارے اندر آتی ہے, اور ایک ہم بہت اچھے لسنرس کے طور پہ بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. کم ٹو افیکٹو اسپیکنگ. Effective speaking involves three main areas. Number 1, the word you choose. Second, how you say them. And third, how you reinforce them. Speaking effective کس طرح ہوگی, آپ کی بات افیکٹ کس طرح کرے گی. ٹھیک ہے, اس کی 3 میں نے آپ کو ایریاز بتائے ہیں. فرسٹ ہے اس کے the word you choose. جب بھی آپ بات کریں تو آپ نے جو الفاظ کا چناؤ, ورڈ چوز کرنا ہے, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ نے اس لیول پہ جا کے ورڈ چوز کرنے ہوتے ہیں جس لیول کے لیے آپ ایز اے اسپیکر بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ بچوں کے لیے کوئی پروگرام کر رہے ہیں, بچوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو آپ نے بچوں کے لیول پر آنا ہے اور ایسے الفاظ, ایسے ورڈز آپ نے بولنے ہیں جو ان کے لیے آسان ہو, جس کی ان کو میننگ آتی ہو. ٹھیک ہے, بہت ادبی لٹریری ورڈز یہاں پہ اگر آپ یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب اگر وہ سمجھیں ہی گے نہیں میننگ, تو پھر اس کا آپ کے بولنے کا ان پہ کچھ اثر نہیں ہوگا, افیکٹو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لٹریری لینگویج آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کوئی لٹریری پروگرام میں بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, بڑے رائٹر سے بات کر رہے ہوں, اس کیس میں آپ لٹریری لینگویج یوز کر سکتے ہیں. بٹ بچوں کے لیے اگر آپ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں, اسکرپٹ بنا رہے ہیں, تو آپ نے اسی لیول پہ آ کے بات کرنی ہے. سیکنڈ, ہاؤ یو سے دیم. اب آپ نے جو بھی الفاظ کا چناؤ کر لیا, اس کو آپ بولیں گے کس طرح, ہاؤ یو سے دیم. ٹھیک ہے, اس کا بھی بہت اثر. آپ بچوں کے لیے آپ بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے بہت سیریس وے میں نہیں کرنا ہوگا, آپ نے تھوڑا ان کو انوالو کرنا ہوگا, تھوڑا اسٹوری ٹیلنگ. ٹھیک ہے, اس طرح کی آپ کوئی کہانی سنا رہے ہیں, ان کو انوالو کر رہے ہیں, آپ نے اس میں ان کو انوالو کرنا ہوگا. فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دا ورڈ یو چوز. سیکنڈ, ہاؤ یو سے دیم. تھرڈ ون, ہاؤ یو ری انفورس دیم. ٹھیک ہے, آپ اس کا امپلیمنٹ کس طرح کر رہے ہیں. ہاؤ یو ری انفورس دیم with other non-verbal communication. All these affect the transmission of your message and how it is received and understood by your audience. آڈینس اس کو کس طرح ریسیو کر رہی ہے, آپ جو بول رہے ہیں اگر اس کا وہی مطلب سمجھ رہی ہے تب تو آپ کی اسپیکنگ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس طرح اپنی بات کر رہے ہیں جو دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ افیکٹو نہیں ہوگی. دین کم ٹو لسننگ. ایکٹیو لسننگ از این امپورٹنٹ اسکل and is vital for good verbal communication. There are a number of ways that you can ensure that you listen more effectively. If you want to be an active listener, be prepared to listen. Concentrate on the speaker, not on how you are going to reply. Keep an open mind, avoid making judgments about the speaker. Concentrate on the main direction of the speaker message. Avoid distractions. Do not be trying to think of your next question while the other person is giving you information. If you want to be an active listener,
ٹھیک ہے. ایکٹیو لسنر آپ نے بننا ہے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کچھ آپ کو یہاں پہ ٹپس بتائی گئی ہیں. بی پریپیئر ٹو لسن, آپ نے کس طرح بات سننی ہے. کانسنٹریٹ آن دی اسپیکر, آپ نے اسپیکر پہ توجہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس بات پہ توجہ نہیں دینی ہے کہ آپ نے آگے چل کے اس کو کس طرح رپلائی کرنا ہے. آپ پہلے پوری بات سنیں, چاہے وہ آپ کی ٹیچر کی بات ہو یا کہیں بھی کسی بھی اس میں گئے ہو, کوئی سیمینار ہو, جو بھی میسج آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ تھورلی اس میسج کو سمجھیں اور پھر آپ نے اس پہ رپلائی کرنا ہے. اپنی کانسنٹریٹ اسپیکر پہ رکھیں. کیپ این اوپن مائنڈ, اوائڈ میکنگ ججمنٹ اباؤٹ دا اسپیکر. آپ نے اوپن مائنڈیڈ ہو کے بیٹھنا ہے. آپ نے ٹھیک ہے ججمنٹ کو, آپ نے اسپیکر کو جج نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, لائک یہ کہ کتابی باتیں کر رہے ہیں یا فیک باتیں, آپ اوپن مائنڈیڈ بیٹھیں اور جو بھی میسج ہو رہا ہے وہ آپ نے کانسنٹریٹ کر کے سننا ہے. کانسنٹریٹ آن دی مین ڈائریکشن آف دا اسپیکر میسج. اب وہ اسپیکر میسج کیا دے رہے ہیں, آپ نے اس میسج کو آبزرو کرنا ہے, ایبزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے میسج پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, اپنی ساری اپنی کانسنٹریٹ ایز اے لسنر اس پہ رکھنی ہے. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے ایکٹیو لسنر کے لیے, اوائڈ ڈسٹریکشن. اف دیئر از اے لاٹ آف نوائز, گو سم ویئر ایلس ٹو ٹاک. اگر ڈسٹریکشن ہوگی, نوائز ہوگی, تو ڈیفینیٹلی آپ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر پاسبل ہے تو آپ کہیں اور جائیں اور اس طرح بات کریں کہ آپ کو پوری طرح چیزیں ایبزارب ہوں. ڈو ناٹ بی ٹرائنگ ٹو تھنک آف یور نیکسٹ کویسچن while the other person is giving information. ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کرنا ہے کہ آپ اس سے کیا کویسچن کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ایز اے لسنر جو بھی آپ کو میسج دیا جا رہا ہے آپ نے وہ بالکل کانسنٹریٹ ہو کے سننا ہے. دس از آل اباؤٹ verbal communication. Now come to non-verbal communication behaviors, action and vocal qualities that typically accompany a verbal message is known as non-verbal communication. Non-verbal communication behavior are those action and vocal qualities that typically accompany a verbal message that, that are usually interpreted as intentional and that have agreed upon interpretations within a culture or speech community. When we say that nonverbal are interpreted as intentional, we mean that people act as if they are intended, even if they are performed unconsciously or unintentionally. Likewise, when we refer to agree upon interpretation in a culture or speech community, we recognize that although people from around the world use many of the same nonverbal cues, they may interpret them differently. For instance, a smile. A smile may mean a positive experience, or it may mean enjoyment with contact, or it may simply be a mean of saving face in an uncomfortable situation. Non-verbal communication, جب ہم کچھ اپنی کمیونیکیشن کرتے ہیں in the form of body motion, gestures, eye contact. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اسمائل. ٹھیک ہے, اسمائل کا کوئی کلچر, کوئی باؤنڈری, کوئی نیشنل انٹرنیشنل, اسمائل ہمیشہ آپ کو ایک, چاہے کہیں بھی آپ کریں اسمائل, ایک پازیٹیو آپ کو اس سے ایک جو ہے وہ اشارہ مل رہا ہوتا ہے, ایک پازیٹیو ایکسپیرئنس ہوتا ہے اسمائل کا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسمائل باہر جا کے اسمائل کریں گے تو وہ الگ چیز سمجھی جائے گی. آپ اپنے ملک میں اسمائل کر رہے ہیں تو اس کے اس میں کوئی کلچرل باؤنڈری نہیں ہوتی ہے. اسمائل کا ایک پازیٹیو جیسچر ہے جو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن ہے. اسمائل آپ کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسٹرینجر کو دیکھ کے بھی اسمائل کر رہے ہوتے ہیں, آپ چھوٹے بچے کو بھی دیکھ کے اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ اسمائل کا ایک پازیٹیو جیسچر ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے. In addition to bodily action and vocal qualities that accompany verbal message, non-verbal communication also includes the messages sent by our use of physical space and our choice of clothing, furniture, lighting, color, and even architecture.
ٹھیک ہے. ہمیں صرف بولنے اور لکھنے سے ہی ہم میسج نہیں دے رہے ہوتے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن میں ہم بعض دفعہ ہماری کلودنگ یعنی ہماری ڈریسنگ, ہماری فرنیچر, وے آف لائٹنگ, کلرز, ایون آرکیٹیکچر, ٹھیک ہے, بلڈنگس, وہ بھی ہمیں نان وربل کمیونیکیشن دے رہی ہوتی ہیں. آرکیٹیکچر کس طرح ہم نان وربل کمیونیکیشن میسج آپ کو دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لائک ماسک, ایک مسجد دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ دس از بلونگ ٹو مسلم. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کی ہے, ایک ایسی جگہ ہے جو جہاں وہ جاتے ہیں اور اپنے جو بھی رسومات ادا کرتے ہیں. اسی طرح چرچ, ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتانا نہیں پڑتا ہے کہ یہ چرچ ہے تو یہاں کرسچن جائیں گے, یا یہاں مسجد ہے تو یہاں مسلم جائیں گے. یہ ساری چیزیں, آرکیٹیکچر جیسے ایک مغلیہ آرکیٹیکچر ہے وہ آپ کو ہے وہ انڈیا میں, بٹ وہ مسلمانوں کے آرکیٹیکچر ہے, تاج محل. تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ایک نان وربل میسج دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں نے بنایا تھا اور تاج محل, اور ایون وہ انڈیا میں ہے, لیکن اس سے میسج لوگوں کو کنوے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کلودنگ, ہر زمانے کی کلودنگ الگ ہوتی ہے. آج کل کی آپ کلودنگ دیکھیں, آج سے 50 سال پہلے جو کلودنگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, مغلیہ سلطنتیں ہوتی ہیں, بادشاہ, کنگز, کنگڈم, ان کی کلودنگ الگ ہوتی ہے. آج کل کے جو زمانے کی کلودنگ ہے, ایون آپ کے ہیئر اسٹائل, ٹھیک ہے, نان وربل کمیونیکیشن ہے, ہیئر اسٹائل بھی ہر ایرا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ایک ینگسٹر کا ہیئر اسٹائل ہوتا ہے وہ اولڈر لوگوں کا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح کلر, بہت زیادہ فاسٹ کلرز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شارپ کلرز بھی ایج کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کے کلرز, وہ دوسرے کلرز چوز کر رہے ہوتے ہیں. اولڈ ایج لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یا سوبر ہیں, تو وہ ڈفرینٹ کلرز. تو یہ کلرز بھی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لائٹنگ, آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو آپ یہ ایک ورڈ آپ کہتے ہیں کتنی چیپ لائٹنگ ہے, ٹھیک ہے, کتنی ڈیسنٹ. تو یہ چیزیں بھی, چاہے وہ لائٹنگ آپ گھر میں یوز کریں یا کہیں بھی آپ دیکھ لیں, آپ فنکشنس میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ میرج ہال ہوتے ہیں, بعض کی لائٹنگ بڑی آپ لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے ڈیسنٹ ہے, ٹھیک ہے, بعد میں ڈفرینٹ کلرز, اور یہ ساری چیزیں نان وربل کمیونیکیشن میسج جو ہے کنوے کر رہی ہوتی ہیں. So I think this is enough for the definition of non-verbal communication. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں types of non-verbal communication. There are several types. کچھ selected types میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کے بہت ساری ہیں. The first type of non-verbal communication is body motion or kinesics. ٹھیک ہے, both are the same words, kinesics اور body motion. اس کا مطلب ہے the study of body motion used in communication. نان وربل بیہیویئر, یہ موسٹلی آپ کو باڈی موشن سے ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. وی آر پروبیبلی موسٹ فیملیئر ود kinesics اور باڈی موشن, which include the use of eye contact, facial expression, gesture, and posture to communicate. The first type of non-verbal communication is body motion or kinesics, which includes eye contact, facial expression, gesture, and posture to communicate. Body motion کے اندر آپ کو eye contact, facial expression, gestures اور posture, ان چار کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. باڈی موشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی نان وربل کمیونیکیشن میں. ٹھیک ہے, آپ بے شک منہ سے الفاظ نہ نکالیں, بٹ یور آئی کانٹیکٹ, ٹھیک ہے, آپ کی فیشیل ایکسپریشن, فیس, ٹھیک ہے, جو بھی آپ ایکسپریشن دیں, غصے کا دیں, فیئر کا دیں, اینگر کا دیں, وہ میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جیسٹر یعنی ہاتھ کے اشارے, ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. جیسے اسپیچ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جیسٹرز بہت امپورٹنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ جتنا ایمفیسس اپنے ورڈ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اسی طرح آپ کی یہ ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن کے لیے. اسی طرح پوسچر, ٹھیک ہے, آپ کا اٹھنے کا اسٹائل, بیٹھنے کا اسٹائل, پوسچر بھی آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ تھکے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پوسچر الگ ہوتا ہے, آپ بہت ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا پوسچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس وقت آپ کا پوسچر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کلاس روم میں ہیں, اپنے ورک پلیس پہ ہیں,
چاہے آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں, آپ کو کوئی بھی مسئلے ہو, بٹ آپ کا پوسچر وہاں پہ ڈفرینٹ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ایک نان وربل میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان سب کو اب جو ہے ڈفرینٹلی ون بائی ون آپ کو بتاتے جائیں گے. تو فرسٹ از باڈی موشن کا کنیکسس کا فرسٹ پارٹ ہے آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ آلسو ریفرڈ ایز گیز, GAZE. ٹھیک ہے, آئی کانٹیکٹ کے لیے ایک اور ورڈ ہے وچ از نون ایز گیز, مینس looking directly at the person or people with whom we are communicating. Eye contact, also referred as gaze, is how and how much we look at people with whom we are communicating. ٹھیک ہے, ہم جس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ہم اس کو کتنا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وداؤٹ آئی کانٹیکٹ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ایز اے اسپیکر ڈیفینیٹلی ہم بھی لیک کر رہے ہیں, اور لسنر, اگر لسنر وہ سن رہے ہیں وداؤٹ آئی کانٹیکٹ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا کہ وہ کہیں پہ لیک کر رہا ہے, وہ اس طرح کا بیہیویئر کیوں کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہم جب کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. آئی کانٹیکٹ سروس مینی فنکشن ان آور کمیونیکیشن. Its presence shows that we are paying attention. How we look at a person also reveals a range of emotion such as affection, anger or fear. آئی کانٹیکٹ سے ہمیں پہلی چیز کیا پتہ چلتی ہے, اٹینشن. ٹھیک ہے, اگر ایز اے ٹیچر میں کلاس روم میں پڑھا رہی ہوں, آئی کانٹیکٹ اسٹوڈنٹس کا دیکھ کے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنی اٹینشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اٹینشن نہیں دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آئی کانٹیکٹ میں بھی لیک کر رہا ہوگا. اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ جو ہے یہ افیکشن کو بھی بتاتا ہے, اینگر, فیئر. ٹھیک ہے, یہ ایسے ایموشنز ہیں جو ہمیں آئی کانٹیکٹ کے تھرو نظر آ جاتے ہیں. بے شک آپ الفاظ نہ نکالیں, آپ بات نہ کریں, بٹ وہ جو آپ کا افیکشن, اینگر اور فیئر ہے وہ آپ کے آئی کانٹیکٹ سے ڈیفینیٹلی آپ کے جو بھی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ, اسٹوڈنٹ, واٹ ایور, گھر میں ہیں, آپ بچے ہیں, وہ یہ زبان بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, افیکشن ہے, آپ کسی کو بہت پیار سے محبت سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آئی کانٹیکٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اسی طرح اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ آپ غصے میں ہیں. فیئر, ٹھیک ہے, خوف کے وقت بھی ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بالکل ان کے الگ, ٹھیک ہے, اینگل ہوتے ہیں. یہ تین جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ نان وربل کمیونیکیشن میں آئی کانٹیکٹ میں آتے ہیں افیکشن, اینگر اینڈ فیئر. ٹھیک ہے, اس کو کبھی اپلائی کیجیے گا, دیکھیے گا کہ اس کا کس طرح یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا, ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس آف آئی کانٹیکٹ. Through our eye contact, we monitor the effect of our communication. By maintaining your eye contact, you can tell when or whether people are paying attention to you, when people are involved in what you are saying, and whether what you are saying is eliciting feelings. Again, وہی pay attention, کوئی attention دے رہا ہے کہ نہیں یہ آپ کو آئی کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے, اور آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ کتنا واضح ہے, کتنا سمجھ آ رہا ہے, وہ ڈیفینیٹلی آپ آئی کانٹیکٹ سے سمجھ جاتے ہیں. The amount of eye contact differs from person to person and from situation to situation. ٹھیک ہے, یہ ڈفر کر رہی ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ, ہر پرسن کا الگ طریقہ ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ کا, اور بعض دفعہ سچویشن ایسی ہوتی ہے تو ڈفرینٹ سچویشن میں آپ ڈفرینٹ طریقے سے آئی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. Although people look at each other as they talk, studies show that talkers hold eye contact about 40% of the time and listeners nearly 70% of the time. ٹھیک ہے, یہ ایک ریسرچ ہے, اسٹڈی ہوئی تھی جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آئی کانٹیکٹ ہے, جو ٹاکر ہے, جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ 40% آئی کانٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جو لسنرز ہوتے ہیں وہ 70% کے قریب آئی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. We generally maintain better eye contact when we are discussing topics with which we are comfortable. When we are interested in a person's comments or reaction, or when we are trying to influence the other person.
ٹھیک ہے. ہم نارملی آئی کانٹیکٹ کب کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہو تو ڈیفینیٹلی ہم بہت اچھا کیونکہ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی کامنٹس کریں, ہم ریئیکشن کریں, جواب دیں. تو جب ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا آئی کانٹیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اینڈ وین وی اوائڈ آئی کانٹیکٹ, we tend to avoid eye contact when we are discussing topics that make us uncomfortable, when we lack interest in the topic or person, or when we are embarrassed, ashamed, or trying to hide something. ٹھیک ہے, ہم جب کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہم اپنے آئی کانٹیکٹ میں بھی لیک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو ہم کچھ چیز چھپانا چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو ہم نہیں دکھانا چاہ رہے ہوں, شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہوں, یا ہمیں کسی بات کی شرمندگی ہو, امبیرسمنٹ ہو, تو پھر ہم وہ آئی کانٹیکٹ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کرتے ہیں نارملی. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں پہ ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہم آئی کانٹیکٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ ہم آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل آپ کو کلاس روم میں مل جائے گی. جب آپ ٹیچر ہوتی ہیں تو ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے بچے آئی کانٹیکٹ کرنے صحیح ہیں. ٹھیک ہے, جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ لیگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی کلاس روم پریزنٹیشن ہے, آپ کو بہت اچھی اس کی ایگزامپل مل جاتی ہے. Now come to next, facial expression. Facial expression means arrangement of facial muscles to communicate emotional states or reaction to message. Facial expression is the arrangement of facial muscles to communicate emotion, states, or reaction to message. Our facial expression are especially important in conveying the basic six emotion of happiness, sadness, surprise, fear, anger, and disgust that are recognized across culture. ٹھیک ہے, اکراس دا کلچر آپ یہ فیشیل ایکسپریشن جو ہیں سیم ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی ملک میں چلے جائیں, یہ آپ کو یہ ایکسپریشن آپ کو ایسے ہی ملیں گے. اور اس کے لیے 6 چیز بتائیے. اور فیشیل ایکسپریشن آر اسپیشلی امپورٹنٹ ان کنویئنگ دا 6 بیسک ایموشن. یہ 6 بیسک ایموشنس ہیں جن کو کنوے کرنے کے لیے ہمارا فیشیل ایکسپریشن امپورٹنٹ ہے. فرسٹ اس میں ہیپینس, جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا فیشیل ایکسپریشن بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا فیشیل ایکسپریشن آپ کے چہرے پہ ایک بڑی اسمائل, چمک, خوشی وہ بتا دیتی ہے کہ آپ خوش ہیں. اسی طرح سیڈنس, اگر آپ سیڈ ہوتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی لینگویج, آپ کا فیشیل ایکسپریشن, آپ کی آنکھیں, سب چیزیں بتا دیتی ہیں کہ یہ ایک سیڈ سا چہرہ ہے. اسی طرح سرپرائز, اگر آپ کو اچانک کوئی سرپرائز ملتا ہے, اچانک آپ کو پتہ چلے کہ آپ فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے, فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے, تو جو آپ کے چہرے کے ایکسپریشن ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی بتا دیں گے کہ آپ بڑے حیران ہیں, سرپرائز ہیں. اسی طرح فیئر, آپ خوف کے وقت آپ کے ایکسپریشن کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خوف سے آپ کی آنکھیں چڑھی ہوئی ہوں گی, آپ کا ڈر ایک نظر آ رہا ہوگا چہرے پہ. ٹھیک ہے, چہرے کے بعض دفعہ کلر بھی چینج ہو جاتے ہیں خوف سے. اسی طرح اینگر, غصے میں آپ ہوں گے تو آپ کے فیشیل ایکسپریشن, ٹھیک ہے, آپ کی ناک کا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, آپ کی آنکھیں غصے میں چینج ہو جاتی ہیں, آپ کی پوری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح ڈسکس, جب آپ کوئی اشیم فیل کر رہے ہوں, کوئی ایسی سچویشن ہو تو اس میں آپ کا فیشیل شرمندگی ہوگی تو چہرہ بہت آپ کا, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ ریڈ ہو جاتا ہے بعض دفعہ شرمندگی سے. تو یہ ساری چیزیں فیشیل ایکسپریشن کے لیے آپ نے کوئی الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے, بٹ یہ ایکسپریشن آپ کے چہرے سے ہی نظر آ جاتے ہیں. دین کم ٹو نیکسٹ, another gesture. Gesture means movement of hands, arms and fingers that we use to describe or to emphasize. Again gesture بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے صرف بولنا ہی ضروری وہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف بول کے ہی اپنی بات کریں. بعض دفعہ ہم جیسچرز اپنے ہاتھ سے, ٹھیک ہے, ہمارا ہاتھ چلانے کا انداز, باڈی موومنٹ آف ہینڈ بہت کچھ بتا دیتی ہیں. Gestures are the movement of hand, arms and fingers that we use to describe or to emphasize. ٹھیک ہے, emphasize کرنے کے لیے ہم اپنے gestures یوز کرتے ہیں. اب gestures کون کون سے ہوتے ہیں؟ A pointing finger, pounding fist or some other gesture often reinforces the point
People do vary, however, in the amount of gesturing that accompanies their speech. स्पीच करते हुए हम जेस्टर्स को बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, अपने हाथों को, ठीक है। एकदम हम स्टिल होके स्पीच कभी भी नहीं करेंगे। आप किसी भी, अगर आपने गए होंगे, देखा होगा, स्पीच सुनने गए होंगे, मुकाबला होता है, तो लोग अपने हाथ का बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके हाथ जो हैं आपकी वर्ड्स को हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जेस्टर है लियाकत अली ख़ान का, आपको पता होगा कि एक फिस्ट, उनका मुक्का, ठीक है, वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, लियाकत अली ख़ान हमेशा उसी से याद रखे जाएंगे। तो जेस्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज पोस्चर। पोस्चर मीन्स द पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। Posture is the position and movement of the body. Changes in posture can also communicate. For instance, suddenly sitting upright and leaning forward show increased attention. Where standing up may single, I am done now. This is also convey the message. ठीक है, posture आप में भी आप मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। आप एकदम से खड़े हो जाएंगे तो इट मीन्स आपका posture, अपनी पार्टी में गए, वॉट एवर, एग्ज़ाम देने आप बैठे हैं, आप एकदम से खड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो टीचर को पता चल जाता है कि या तो, ठीक है, आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है या आपको कोई कहीं जाना है, वॉट एवर। तो आपका पोस्चर भी आपके बारे में, आप बेशक मुंह से ना बोलें, बट पोस्चर आपका बहुत कुछ, आप बहुत थके हुए होते हैं फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली आपका पोस्चर जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हाउ बॉडी मोशन आर यूज्ड। बॉडी मोशन किस तरह यूज होते हैं। बॉडी मोशन in general and gesture in particular help us in conveying meaning. Body motion may be used to take the place of a word or phrase. We could make a considerable list of non-verbal symbols that take the place of word or phrase that we use frequently. For instance, thumbs up means everything is go. Thumb up आप करते हैं, ठीक है, मीन्स एवरीथिंग इज गो, सब कुछ सही है। आप एक थंब अप का इशारा कर रहे होते हैं और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर हेल्ड इन अ वी शेप। अब आप वी शेप करके होते हैं, आप हैंड का वी बना रहे होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है या तो पीस और विक्ट्री, ठीक है। आप मैच जीतेंगे तो आप वी का निशान बनाते हुए आ जाएंगे, इट मीन्स कि आपने मैच जीत लिया है। तो इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ता है कि वी शेप एक इंटरनेशनल नॉन वर्बल है कि हर एक को इसकी मीनिंग हर जगह सेम ही होती है। शेकिंग द हेड फ्रॉम वन साइड टू साइड मीन्स नो, ठीक है। आपको नहीं कहने के लिए नहीं कहना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ अपना सर हिला के भी कह सकते हैं। एंड अप एंड डाउन मीन्स यस, ठीक है। इसी तरह अगर आपको हाँ कहना हो तो आप अपना सर, ठीक है, नोट करेंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि आप हाँ कह रहे हैं। श्रगिंग द शोल्डर मीन्स, ठीक है, आप कंधे अपने उचका के बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आई डोंट केयर, ठीक है, आई डोंट नो। बाज़ दफ़ा आई डोंट नो बोलने के लिए आपको मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, आप अपने बस श्रगिंग द शोल्डर, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको पता नहीं है, ठीक है, या मे बी आई डोंट केयर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको बॉडी लैंग्वेज से आपकी पता चल जाएंगी। नेक्स्ट, बॉडी मोशन may be used to illustrate what a speaker is saying. स्पीकर क्या कह रहा है तो ये भी आपको बॉडी मोशन से पता चल जाएगा, ठीक है। बाज़ दफ़ा स्पीकर टू एम्फेसाइज द स्पीच, ठीक है, स्पीकर अपनी बॉडी मोशन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो एम्फेसिस डालेंगे वो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ किस चीज़ को शो करना चाह रहे हैं। टू शो द पाथ और डायरेक्शन ऑफ थॉट, ये भी आपको पता चलता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। टू शो पोजीशन, इसकी एग्जांपल है वेटर में पॉइंट व्हेन ही से टेक द टेबल, ठीक है। जब वेटर आपसे ही कह रहा होगा तो वो अगर आपसे नहीं भी कहेगा, सिर्फ इशारा भी करेगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि इशारा करके कह रहा है कि आपने उस टेबल पे जाना है। टू डिस्क्राइब, पीपल में यूज़ देयर हैंड टू इंडिकेट साइज एज दे से द बॉल इज़ अबाउट 3 इंचेस इन डायमीटर, ठीक है। उसके लिए वो हाथ के इशारे से आपको बताएगा और आप समझ जाएंगे।
Body motion can display the non-verbal expression of feeling. These emotion display will take place automatically and are likely to be quite noticeable. For instance, if you stub your toe on a chair as you drag yourself out of bed in the morning, you are likely to be in pain. ठीक है, आप अगर कभी बहुत पेन में हैं तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप कहें, ठीक है, आपका बैठने का स्टाइल आपकी बॉडी मोशन ही बता देगा. इसी तरह जैसे हेडेक, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलें, आप सर पकड़ के क्लास में बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली समझ आ जाता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपकी बॉडी मोशन, ठीक है, सर में दर्द है, वॉटएवर, पेट में दर्द है, तो इसके लिए बाज़ दफ़ा आपको कहना नहीं पड़ता है, ये चीज़ें आपकी एक्शन से ही पता चल जाती हैं. बॉडी मोशन में बी यूज टू कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो ऑफ conversation or other communication transaction. We use shift in eye contact, slight head movement, shift in posture, raised eyebrows, and nodding head to tell a person when to continue, to repeat, to elaborate, to hurry up, or to finish. Effective communicators learn to adjust what they are saying and how they are saying it on the basis of such cues. ठीक है, इसके लिए आपको भी हरी आप बहुत जल्दी में आप हाथ के इशारे से करेंगे और जो भी होंगे, स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, वो इस इशारे को आपके समझ जाएंगे. फिनिश, कोई काम आपको फिनिश करना है, स्पीकर को बताना है कि बस अब आपने फिनिश करना है, तो आप हाथ का इशारा करेंगे और वो चीज़, आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा. बॉडी मोशंस में बी यूज टू रिलीव टेंशन. ठीक है, बाज़ दफ़ा आप टेंशन रिलीज़ करने के लिए भी बॉडी मोशन यूज़ करते हैं. As we listen to people and watch them while they speak, they may scratch their head, tap their foot, or wring their hands. They all convey the non-verbal message. Now comes next, paralanguage. The non-verbal sound of what we are here and how something is said is known as paralanguage. Paralanguage is the non-verbal sound of what we hear, how something is said. We begin by describing the 4 vocal characteristics that comprise paralanguage. Paralanguage हमें, यानी हमारा लहजा, 4 तरह से हम इसको जज करते हैं. वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, pitch of your voice, volume, rate and quality. ठीक है, ये आपके जो है बता देता है आपके पैरालैंग्वेज यानी वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स को. By controlling the pitch, volume, rate and quality of your voice, the 4 major vocal characteristics, we can complement the meaning conveyed by the language of our message. Number 1 is pitch. Pitch means the highness or lowness of tone. Pitch is the highness or lowness of tone. People tend to raise and lower vocal pitch to accompany changes in volume. They may also raise the pitch when they are nervous or lower the pitch when they are trying to be forceful. Volume. Volume is the loudness or softness of tone. Volume is loudness or softness of tone. Some people have booming voices that carry long distances and others are normally soft-spoken. Regardless of their normal volume level, people vary their volume depending on the situation and the topic of the discussion. ठीक है, हमारा वॉल्यूम, हमारी वॉइस के पिच, ठीक है, हम ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, ठीक है, या लो वॉइस में बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैसेज आपका कन्वे हो जाता है. वॉल्यूम, बाज़ लोग बहुत सॉफ्ट, ठीक है, आवाज़ भी उनकी सॉफ्ट निकल रही होती है, या लाउड बहुत ज़ोर से चीख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली मैसेज कन्वे हो जाता है कि वो किस सिचुएशन में है. इसी तरह रेट, द स्पीड एट विच अ पर्सन स्पीक. Rate is the speed at which a person speaks. People tend to talk more rapidly when they are happy, frightened, nervous or excited, and more slowly when they are problem solving, out loud or are trying to emphasize a point. ठीक है, स्पीड भी आपकी बता देती है कि आप नर्वस हैं. ठीक है, मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज कन्वे कर रही होती है.
آپ نروس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ریٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت جلدی جلدی بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ آپ کے منہ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ از کوالٹی. کوالٹی از دا ساؤنڈ آف وائس. ایچ ہیومن وائس ہیز اے ڈسٹنکٹ ٹون. Each of us uses a slightly different quality of voice to communicate a particular state of mind. ٹھیک ہے، کوالٹی آف وائس بھی آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو بتا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ صرف چیختے ہی ہیں، لیکن وہ چیخ جو ہوتی ہے، اگر آپ فیئر میں ہوں، خوشی میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ بے شک ورڈ نہ یوز کریں، لیکن وہ آپ کا چیخنے کا اسٹائل جو ہے وہ میسج کنوے کر دے گا. Now come to next. Next type of non-verbal communication is clothing and personal grooming. آپ کی کلودنگ بھی آپ کے نان وربل میسج کو کنوے کرتی ہے. ڈیفینیٹلی ہم جب بھی لباس کا انتخاب کرتے ہیں، جب آپ کہیں پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول گوئنگ ہے، یونیفارم پہن رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ باہر نکلتے ہیں تو ہر ایک کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسکول گوئنگ بچے ہیں، اسکول جا رہے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، ہیپننگز ہیں. آپ کہیں خوشی کے موقع پر جا رہے ہیں تو آپ کی ڈریسنگ الگ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں میرج سیریمنی، تو ڈیفینیٹلی آپ کسی کو نہیں بھی بتائیں گے، آپ کی ڈریسنگ سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کوئی ڈیتھ سیریمنی میں جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت آپ کی جو کلودنگ ہے بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اوکیزنس، ٹھیک ہے، ویری کر رہی ہوتی ہے اوکیزن ٹو اوکیزن، تو وہ میسج کنوے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں نہیں بتائیں، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نان وربل کمیونیکیشن کا میسج کنوے کر دیتے ہیں تھرو پرسنل گرومنگ اینڈ کلودنگ. Choice of clothing and personal grooming will communicate a message. Determine what message you want to send and then dress and groom yourself accordingly. For example, lawyer and business manager understand the power of dress and grooming quite well. Business managers adjust their dress codes to make sure they are reflective of the image they want their business to project. ٹھیک ہے، تو یہ دو مثال آپ کے پاس ہے. لائرس کی ڈریسنگ دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لائرس ہیں. اسی طرح کسی بزنس مینیجر ہیں، سی او ہیں، بینکرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈریسنگ ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. اور باقاعدہ بعض بینکس میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ مینیجر ہیں اور وہ بھی کوئی پوسٹ ہے تو آپ نے سوٹڈ ووٹڈ آنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے لوگوں سے انٹریکشن کرنی ہے، میسج دینا ہے، ان کو کنوینس کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں میں کہ آپ اس چیز کو فالو کریں جو آپ کو بتایا گیا ہے. More and more people are choosing to use their clothing and appearance to differentiate themselves from some group and to identify closely with others. Each of us has the right to express our individuality and to communicate our political feeling in our dress and personal grooming. اچھا، یہ پولیٹیکل فیلنگ، ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکلی بھی اپنے آپ کو اس طرح ڈریس کرتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل سندھی اجرک، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دے گی پولیٹیکلی کہ آپ کہاں کہاں سے بلانگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل فیلنگ بعض دفعہ آپ میں اتنی ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہے کہ آپ ٹوپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. شرٹس آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح میچز ہو رہے ہوتے ہیں، کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو آپ کرکٹ میچ میں آپ کس کو جو ہے فیور کر رہے ہیں. فٹ بال میچز ہوتا ہے تو کھلاڑیوں کے نام کے کپڑے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی ایک، آپ خود نہیں بھی بتائیں بٹ آپ کا میسج بہت ایزیلی کنوے ہو جاتا ہے. نیکسٹ از سیلف کنٹینڈ. Self-contained refers to assurance of manner. As much as 20% of the population experience a high degree of nervousness when encountering strangers, speaking in groups, and in public speaking settings. For most people, nervousness decreases as they gain confidence in their ability to function well in the particular setting. ٹھیک ہے، آپ کا سیلف کنٹینڈ ہونا، پر اعتماد ہونا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے بارے میں میسج کنوے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میسج کنوے ہو جاتا ہے. آپ کہیں انٹرویو کے جا رہے ہیں، بہت کانفیڈنٹلی آپ جا رہے ہیں، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہاں ان میں بہت زیادہ انٹیلیجنس ہے، قابلیت ہے، پر اعتماد ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کا پورا جو باڈی لینگویج ہے،
وہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ اس وقت کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. دین نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ نان وربل کمیونیکیشن از ٹچ. ٹچ ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑا میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے. ٹچ پٹنگ a hand or other body part in contact with another. Through touch, the use of hands, arms and other body parts to pat, hug, slap, kiss, pinch, stroke and hold, we communicate a variety of meaning. In Western culture, we shake hands to be sociable and polite, and we pat a person on the back for encouragement. We hug a person to show love, and we clasp raise hand to demonstrate solidarity. Our touching can be gentle or firm or passionate, brief or lingering. And how we touch can communicate our power, our empathy or our understanding. ٹھیک ہے, ٹچنگ, ایک ماں اپنے بچے کو ٹچ کرتی ہے. اگر وہ پیار سے محبت سے ٹچ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ اس زبان کو سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے, ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اس وقت تم پہ بہت پیار آ رہا ہے, یا اگر غصے میں وہ ٹچ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ میسج کنوے ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, ویسٹرن کلچر میں یہ ہے شیک ہینڈ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں خیر اس میں تھوڑی سی وہ بھی آ جاتی ہے, کلچرل ہرڈنس آ جاتی ہے, بٹ شیک ہینڈ اگر ہم بہت خوش ہیں کسی سے, اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے بریف اور لنگرنگ, بہت دیر تک ہم کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں, اس کو ٹچ کر رہے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی پتہ چل جائے گا ہم بہت خوش ہیں, اور آپ نے بالکل ایسے ہی تھوڑی سی بے دلی سے ہاتھ ملا رہے ہیں, تو وہ بھی میسج کنوے ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو یہ ورائٹی آف اس میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہیں تھرو ٹچ, دا یوز آف ہینڈ, آرم اینڈ ادر باڈی پارٹس. اب کسی کو ہگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ شولڈرس پہ اس کو تھپ تھپا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے بہت خوش ہوئے ہیں, تو آپ کا الگ ہوگا. اسی طرح آپ کسی کو ایک تھپڑ لگا دیں, ٹچ کر دیں, تو وہ ڈیفینیٹلی بچہ سمجھ جائے گا. بچہ ایک ماں کی لینگویج سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیار کی لینگویج بھی سمجھتا ہے اور غصے کی لینگویج بھی سمجھتا ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے کہ وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن آپ کو کمیونیکیٹ ہو جائے. آئی تھنک کہ یہ بہت اچھی ڈیٹیل میں ساری باتیں ہوئی ہیں. آپ اس کو سنیے گا, اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈیفینیٹلی آپ نوٹ کر کے رکھیے گا. بوتھ لینگویج آر امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, نان وربل کمیونیکیشن بھی امپورٹنٹ ہے, وربل کمیونیکیشن بھی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے ہم نے جتنی کمیونیکیشن کی اسٹڈی کی ہے اس کو بھی ایک دفعہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا, کیونکہ پریویس ورک بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو میں تھوڑا سا بتا دوں ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا تھا. بریفلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کمیونیکیشن, ڈیفینیشن آف کمیونیکیشن اینڈ ماس کمیونیکیشن, ڈفرینٹ بٹوین کمیونیکیشن اینڈ ماس کمیونیکیشن, نیچر آف ماس کمیونیکیشن, پروسیس آف کمیونیکیشن اینڈ سیٹنگ آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, سیٹنگ آف کمیونیکیشن جس میں, اور یہ ٹائپس آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, یہ دونوں ڈفرینٹ تھنگ ہے. اس کو کبھی بھی آپ نے ایگزام میں کیئرفل ہو کے لکھنا ہے. بہت سے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, سیٹنگ میں جو ہے وہ ٹائپس لکھ دیتے ہیں اور ٹائپس میں جو ہے سیٹنگ لکھ کے چلتے بنتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز پہ توجہ دیں. آئی تھنک دس از انف فار آور ٹوڈے سیشن. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. انٹل دین, اللہ حافظ.